रही है। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग का मसला हो रहा था तो मैंने उसको जरा ठीक कराया है। चलें आप आगे चलते हैं, बड़े गौर से सुने, ये चीजें समझने की हैं। तो मुझे आपको अगर डिग्रियां नहीं भी हैं, दुनियावी इल्म नहीं भी है, तो कुरान और सुन्नत का इल्म इतना मेरी फितरत के करीब है कि जिसने मुझे पैदा किया उसको पहचानना मुश्किल ही नहीं है। और अगर मैं कुरान, पहले तो आपने देखा कि दुनिया की चीजों पर जब गौर करें, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, इसको कहते हैं आयात कायनात। ये वो निशानियां जो मेरे रब की निशानियां हैं। मुझे फौरन पता चलता है कि मेरा रब कैसा है, उसने मेरे ऊपर कितने एहसान किए हैं। मैं खुद अपनी पैदाइश को देखता हूँ, मैं खुद अपनी जिस्म को देखता हूँ कि इसकी जरूरियात कैसी पूरी हो रही हैं। मैं ये कौन सी अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियतें दी हैं, गैर मामूली। मैं अपने रब को पहचान लेता हूँ और इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। मामूली अकल जो अल्लाह ने इंसान को दी है वो सब पहचान लेता है। इसलिए दीन का इल्म बहुत आसान है। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर, माशाल्लाह। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, जब तक इंसान का यकीन कब पैदा होता है, जल्दी बताएं। कि मुझे अल्लाह के बारे में यकीन, उसके अहकामात को बरहक होने में यकीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बना के भेजने की का यकीन, किताबें बरहक अल्लाह की, कुरान सबसे बरहक, और फिर उस ऑन टॉप ऑफ इट अल्लाह ताला ने इसकी जमानत, इसकी एक्यूरेसी की खुद ले ली। तो ये सब चीजें जो हैं, ये यकीन उस वक्त पैदा होता है जब आपका इल्म पूरी तरह, दलाइल आपके पास होते हैं। अक्ली और इल्मी दलाइल जो हैं वो मेरे अंदर यकीन पैदा करते हैं। उनके हसूल के लिए इल्मी और अक्ली दलाइल हर आदमी समझ सकता है, कायनात को देखकर, अपनी जात को देखकर। तो कायनात की निशानियां हों या अनफुस की निशानियां हों, ये सारी की सारी मुझे बड़ी आसानी से समझ आ जाती है कि मेरी हकीकत क्या है। मैं उस अल्लाह का गुलाम हूं जिसने मुझे पैदा किया, जो सब कुछ मुझे परवरिश कर रहा है, मेरी जरूरियात पूरी कर रहा है। उसने मेरे जिस्म को, मेरे सलाहियतों को ऐसा बनाया है कि कोई बना नहीं सकता। ये सादी चीजें हैं ना, सिंपल चीजें हैं। समझ आती हैं नहीं आती? जी सर, बेशक बेशक। अच्छा, अब इल्म जो है, कौन सा इल्म? कायनात की निशानियों को देखकर जब मुझे इल्म हासिल हो जाता है, फिर मैं कुरान पढ़ता हूँ तो हर बात ऐसी अल्लाह ताला ने फरमाई है। कोई आयत पढ़े, बिल्कुल ऐसा नजर आता है कि ये हक है। लेकिन पहले अल्लाह का यकीन हो जाए, उसकी सिफात से मैं उसको समझ लूं, फिर कुरान और सुन्नत इतना आसान हो जाता है। क्योंकि मुझे बिल्कुल पता है कि सही कुरान हो या सही हदीस हो, वो अल्लाह ही का हुक्म है और वो बरहक है। अगर ये मेरा ईमान है, ये मेरा यकीन है, तो ये इल्म हासिल करने में मुझे कोई किसी एक्सटर्नल फलसफे की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की कोई जरूरत नहीं है। अफजाल साहब, ये बात समझ आई है नहीं आई आपको? जी इंशाल्लाह, माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अच्छा, अब अगर आप देखें कि तज़किया नफ्स की तरतीब क्या होगी, मरहले क्या होंगे, बड़ा आसान लिखा है, पेज 8 पे नीचे जाएं। सबसे पहले आप अपने इल्म इदराक का तज़किया करेंगे, यानी वो, अच्छा, हक बर हक इल्म और सच्चा और ला रैब इल्म जो है, वो कौन सा इल्म है? कुरान और सुन्नत का। कुरान और सुन्नत का। उसकी वजह यह है कि जिस अल्लाह ने ये इल्म भेजा है और उसने हिफाजत के साथ अपनी किताब और अपने रसूल के सारे आमाल को मुहद्दिसीन ने पूरी तरह जमा कर दिया है। तो हमारे पास वो इल्म है जो इल्म बर हक है। लिहाजा इस इल्म को अगर मैंने और आपने समझ लिया तो यकीन माने, हमें यकीन पैदा हो जाएगा। जब इस पहला मरहला मुकम्मल होगा तो फिर उसके बाद इल्म और आपके इदराक, फहम इदराक का तज़किया हो गया, आपने चीजें ठीक ठीक समझ रही कुरान और सुन्नत में। उसके बाद आपका अमल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। किस वजह से? कि आपके पास यकीनी इल्म है।
لہذا میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شعبہ زندگی ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، شادی بیاہ ہو، مرنا جینا ہو، اسلام کے احکام بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. باقی ساری جو مین میڈ ایفرٹس ہیں، جو دین ہیں، چاہے سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، انہوں نے دنیا کو فساد میں مبتلا کر دیا. یہ بات بھی ٹھیک ہے. جی ایسا ہی ہے. تو اگر آپ کا عمل اس علم پر بنیاد ہے اس کی جو قرآن و سنت کا ہے، تو یہ عمل انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. انشاءاللہ. اس آپ دیکھا آپ نے کہ پہلے نمبر پہ تزکیہ علم و ادراک ہے، دوسرے نمبر پر تزکیہ عمل ہے. اگر پہلا ٹھیک ہوگا تو دوسرا بھی ٹھیک ہوگا. تیسرا ہے تزکیہ تعلقات و معاملات. ایک ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، وہ تعلق کیا ہے بھلا جلدی بتائیں. ہینڈ آؤٹ میں بھیج چکا ہوں آپ کو، جلدی بتائیں نا. صرف اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک آقا نہیں اور کرنا۔ غلام والا سر، آقا اور غلام۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ کہ ہم غلام ہیں اور اللہ تعالیٰ آقا اور مالک ہے. اب اس غلام کی ہر بات ماننا میرے اور آپ کے اوپر لازم، فرض اور واجب ہے. یہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر مسلمان ہیں. اور اگر آپ اللہ کی کچھ باتیں مانتے ہیں، کچھ کافروں کی، کچھ طاغوت کی، کچھ شیطان کی، کچھ شاید اپنے نفس، خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ دین ہرگز قبول نہیں. کیونکہ آپ جہاں جہاں اللہ کو چھوڑ کر شیطان، طاغوت، خواہش نفس وغیرہ کے پیچھے چلتے ہیں، روایات کے پیچھے چلتے ہیں، تو پھر آپ اللہ کے دین پر نہیں چل رہے. یہ بات بھی سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی الحمدللہ. اچھا، سب سے جو اہم ہے نا، اللہ سے تعلق تو بہت اہم ہے. سب سے بڑا اہم کیا چیز ہے؟ کس چیز سے تعلق؟ نماز کے ذریعے سے حقوق آپ العباد۔ سنیں بڑے غور سے. حقوق قبائل۔ العباد، اب ذرا میری بات سنیں. حقوق العباد سے بھی پہلے آپ کا اپنے نفس سے جو تعلق ہے وہ انتہائی اہم ہے. اس نفس کو آپ نے ٹھیک کر لیا، یہ نفس جس کے سارے خواص پہلے آپ پڑھ کے آئے ہیں، اگر اس کو شریعت کے تابع کر لیا، اس کو قرآن و سنت کے تابع کر لیا، تو آپ نے سارے تعلقات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. چاہے وہ اللہ سے تعلقات ہوں یا انسانوں سے، وہ سارے کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ تزکیہ نفس پر. اب بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ جی جی بے شک. ذرا چیزوں کو قرآن کی ترتیب سے سمجھیں تو آپ دیکھیں صحابہ اور صحابیات کہیں یونیورسٹی کالج مدرسے میں نہیں گئے تھے، لیکن قرآن کا علم اور اس پر عمل مثالی ہے. سبحان اللہ. زبردست. سوچیں، غور کریں. آج ہم دنیا بھر کی ڈگریاں لے کے اور ٹوئیاں مار رہے ہیں، اور وہ ملک جو اسلام کے نام پہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا، وہاں اسلام نام کی کوئی چیز ڈھونڈے سے ملتی ہے. یہ بات آپ ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جی سر بالکل ایسے ہی ہے. مجھے میرے ذلتیں، ذہن میں آتی رہتی ہے ایک بات کہ بندہ اپنی نظر میں نہ گرے. اپنی نظر میں گرنا بہت ہی برا ہوتا ہے، جو کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا. تو وہ بات نفس کی ہے. آپ الٹی سیدھی بات نہ کریں. نہیں جب سر، آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ غلط ہے. انسان اپنے آپ کو ٹھیک اس وقت سمجھتا ہے جب اپنے رب کو سمجھ لیتا ہے. وہ کبھی نظروں سے نہیں گرتا. وہ اللہ سمجھتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اپنا نائب چنا ہے. وہ نظروں سے گرتا اس لیے ہے کہ وہ اپنے خیالات کے پیچھے چلتا ہے، خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے. جب وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اس کو ڈر صرف اللہ کا ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا. اب بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر بالکل ایسے ہی ہے، یہی بات تھی. ہاں، تو آپ بات جب کہیں تو بات اس طرح کہیں کہ جو قرآن و سنت کے نزدیک ہو. اپنے عقل سے بات مت کریں. تو اب آپ کو 3 چیزیں سمجھ میں آ جانی چاہیے. جو اس کی تزکیہ نفس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے میرا علم اور اس کا علم کا فہم، ادراک بالکل اس قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے. یہ ہے کہ یقین ہو جائے کہ یہی برحق ہے. مجھے چاہے مرنا جینا
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق، معاملات، مجھے ہدایت لینی ہے تو یہیں سے، کیونکہ یہی یقینی ہدایت ہے۔ جب یہ ہدایت وہاں سے لے کر عمل کروں گا تو عمل کا بھی تزکیہ ہو جائے گا۔ اور تعلقات میرے اللہ سے کیا ہوں، تعلقات حقوق اللہ یہی ہیں، اور حقوق العباد کے لوگوں سے تعلقات کیا ہوں، والدین، بیوی، بچوں سے، وہ قرآن نے کھول کے بیان کر دیے ہیں۔ اگر میں نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا ہے تو میں ان تعلقات کو بھی بالکل، تو میرا تزکیہ نفس کتنا اہم ہے، یہ جو ٹاپک ہے کتنا اہم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا آپ کو ٹھیک ٹھیک اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میرا نفس جب اللہ کا غلام ہو جائے، جب وہ ساری، چاہے وہ عقیدہ ہو، پہلے نمبر پہ عقیدہ ہے، اور توحید آپ لکھ لیں، توحید اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ٹھیک معرفت ہے کہ وہ میرا صرف رب ہی نہیں، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے، وہ میرا حاکم ہے، وہ میری ساری ضروریات پوری کرتا ہے، اور اس کی طاقتیں اور قدرتیں جیسا قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یا جیسے اس کے اسماء الحسنہ ہیں، وہ ساری صفات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ میں۔ اتنی سی بات میری سمجھ میں آ جائے، یہ میرا یقین کا حصہ بن جائے، تو قرآن و سنت میرا رہنما ہوگا۔ کوئی سوال اس کے بارے میں؟ اچھا، اب اگر آپ دیکھیں نا، یہ کتنے اہم سوال ہیں جو پیج نمبر 8 9 پر پہلے کالم میں ہیں۔ ہم کیا ہیں، کہاں سے آئیں، کہاں جائیں گے، خالق ہیں، مخلوق ہیں، مختار ہیں، مجبور ہیں۔ ہر آدمی کے لیے یہ سوال اہم ہے، آخر تک اہم ہے یا نہیں ہے، جلدی بتائیں۔ جی بہت عام ہے۔ تو اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ صحیح جواب قرآن و سنت سے ملے گا سر۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ اتنے بنیادی سوال، اہم سوال کا جواب قرآن و سنت سے ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کا جواب ہی نہیں پتا؟ آج ہماری ذلتوں اور پستیوں کا، ٹرمپ جیسا بے وقوف انسان جس کو ساری دنیا سمجھ سکتی ہے، اس کے پیچھے تو ہم چل رہے ہیں، لیکن قرآن و سنت کے پیچھے جو ہمیں بالکل صحیح ان سوالوں کے جواب دیتا ہے، اس کا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ایسا یہ نہیں ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی سر۔ صحیح ہے۔ اگر آپ نے اس کی یونائٹڈ نیشن کی تقریر ابھی حالیہ سنی ہو نا، ساری دنیا کے کمنٹیٹر کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کس طرح اس دنیا کو، امریکہ کو ڈبوئیں گے، یورپ کو ڈبوئیں گے، اور یہ نیتن ہاؤ انشاءاللہ اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں کائنات کا مالک، الٹیمیٹ فیصلے اسی کے نافذ ہوتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ۔ دنیا چند روزہ آزمائش ہے، اور کاش 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 مسلمان قتال فی سبیل اللہ کا، جہاد فی سبیل اللہ کا حق ادا کرتے، تو آج نیتن ہاؤ اتنی تباہی، ہمارے باؤں، بچوں، بچیوں اور بڑے معصوموں کو قتل نہ کرتا۔ ہم نے اس قرآن کو چھوڑا، اس یقینی علم کو چھوڑا، اور آج ہم برباد ہو رہے ہیں۔ میں اور آپ جتنا جلدی ہو توبہ طائب ہوں، لوگوں کو بھی بتائیں اور پلٹیں اس طرف، ورنہ کوئی قیامت دور نہیں ہے۔ جو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہاں قضا، دونوں انگلیاں کھڑی کی، کہا کہ ان دونوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں نا، تو قیامت میرے بعد آنے والی ہے، اور لگتا ہے کہ وہ لمحہ بہت قریب ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ جی سر بالکل صحیح۔ بے شک سر، بے شک۔ اچھا، اب اس کو بہت اچھی طرح پڑھیں، منتیں کر رہا ہوں آپ کے کہ اس ہینڈ آؤٹ کو پڑھیں۔ اچھا، اب العلم، جس کو صحیح علم جو میری پوری طرح رہنمائی کرے، پیج 9 پہ دیکھیں، اس کے ذرائع سوائے قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے اور کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے رائٹلی گائیڈ کرے، جو مجھے ہدایت کا ٹھیک ٹھیک میری ہدایت مجھے بخشے۔ اب قرآن کی طرف اس کی شرائط لکھی ہیں پیج 9 پہ۔ پہلے نیت پاکیزہ ہو۔ نیت پاکیزہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔
کہ ہماری سیکھنے کی اور اپنے آپ کو درست کرنے کی نیت ہو کہ ہم نے اللہ کے احکامات کے مطابق چلنا ہے. سر بالکل آپ مال کا دار و مدار نیت پہ ہے. سر جی خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کا حکم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. لیکن نیت کی بات ہے، پہلے سیان ذرا نیت کو ڈیفائن کریں. نیت یہ ہے کہ میرا یہ پکا سچا ارادہ ہو کہ میں نے وہ ہدایت حاصل کرنی ہے جو مجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. بڑے غور سے سنیں، یہ میری نیت ہونی چاہیے کہ مجھے ہدایت وہ ملنی چاہیے جو ہدایت دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے. وہ ہدایت صرف قرآن اور حدیث میں ہے. تو یہ ہے نیت کی پاکیزگی. کوئی سوال؟ اچھا، قرآن کو برسر کلام مانا جائے. نمبر 2، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کامیابی صرف اسی میں ہے، باقی علوم جو ہیں وہ تو ایسے ظاہری دنیاوی ہیں. اصل ہدایت اور اصل نجات اسی کے ماننے میں ہے، تو سمجھنے. حق، اگر حق ہے تو قرآن میں ہے، ایسی بات ہے. جی بے شک. برتر کا مطلب ہے کہ دنیا کا بہترین اور صرف ایک وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. کیا مسلمان آج کا مسلمان سمجھتا ہے یہ؟ نہیں، یہ پس پشت ڈالا ہوا ہے ہم نے. آپ دیکھ لیں، صرف اپنی اسمبلی کو دیکھ لیں جہاں گریجویٹ سارے بیٹھے ہیں نام و نہاد، استغفر کیسے اللہ. قانون پاس ہو رہے ہیں جو ظلم کے نمائندہ ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آئی؟ جی سر بے شک. جی. قانون کی کتاب پہ لکھا ہوا ہے کوئی قانون اللہ کے مطلب خلاف نہیں ہے، یعنی قرآن و دین سنت کے خلاف نہیں ہے، لکھا قرآن و ہوا ہے سنت کے ویسے. خلاف نہیں ہوگا. اور ہر قانون جو بنتا ہے، پاس ہوتا ہے، جی، اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کوئی تعلق نہیں ہوتا، سب جھوٹ ہے. اچھا، نمبر بلکہ اس سے 3، خلاف ہی ہوتا ہے. بڑا ذرا ان چیزوں کو بڑا اچھی طرح سمجھیں، تبصرے بعد میں کریں. نمبر 3، قرآن حکیم کی ہدایت کے مطابق بدلنے کا عزم. یہ ہے جو اصل چیز ہے کہ میرا ارادہ، میرا عزم پکا ہو کہ میں نے اپنے آپ کو اس قرآن اور سنت کے مطابق بنانا ہے. اگر یہ عزم نہیں ہے تو پھر میں پروفیسر بن جاؤں، پی ایچ ڈی اسکالر بن جاؤں، کوئی جرنیل بن جاؤں، کوئی بینکر بن جاؤں، تو آپ دیکھ لیں انہی لوگوں نے دنیا کو کتنا فساد زدہ بنا دیا ہے. دیکھیں، غور کریں، سوچیں. اور چوتھی بات ہے تدبر. یہ تدبر کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں. غور و فکر سر کرنا. غور و فکر کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا. نہیں، دیکھیں، غور و فکر کر کے پہلے یہ اسٹیبلش کرنا غور و فکر نصیب میں یہ برحق ہے. پھر آپ کے اندر وہ عزم اور حوصلہ پیدا ہوگا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ برحق ہے. تو غور و فکر تدبر اس لیے کرنا کہ اس کی حقانیت کو یقین کی حد تک پہچان جانا. بات سمجھیں ڈاکٹر صاحبہ کہ نہیں؟ جی سر بالکل ایسا ہی ہے. غور و فکر اس لیے کہ مجھے یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ برحق، اس کا رسول برحق، اس کے احکامات قرآن میں برحق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل برحق. یہ ہے غور و فکر کرنا. یہ غور و فکر نہیں کہ میں نے دنیا میں مال کیسے کمانا ہے، کوٹھیاں کیسے بنانی ہیں. آپ مجھے بتائیں کوئی چیز جو دنیا میں انسان کرتا ہے اس کے ساتھ جاتی ہو، ادھر مرتا ہے سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے، اور قبر، برزخ، پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھنا، پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا، یہ سارے مراحل ہیں. دنیا کتنی عارضی ہے، غور کیجئے. اور سب سے بڑی بات جو ہے پیج 9 پہ آخر میں، اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی طلب کرنا. اب یہاں بالکل ایک بات کلیئرلی سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور رہنمائی کے بغیر کوئی کام دنیا میں نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ جلدی بتائیں. کہ اللہ تعالیٰ جی جو کوشش کرے گا اللہ کے راستے. ہائے آپ نے اگر آیت پڑھتے نا تو مجھے مزہ آ جاتا. سر جی والذین جاہدوا فینا، والذین جو کوشش کرتے ہیں، فینا ہمارے راستے میں،
والذین جہدوا فینا لنہدینہم، ہم ضرور بے ضرور ان کو راستہ دکھاتے ہیں. تو اللہ کی رہنمائی طلب کرنے کے ساتھ کوشش لازمی ہے. پورا عزم اور حوصلہ اور کوشش کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیں. جب وہاں اس کی مدد اور تائید آئے گی آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دے گا، آپ دین کے پکے سچے عمل کرنے والے بن جائیں گے. تو ایک ایک لفظ کو دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ جو علم کے ذرائع ہیں قرآن مجید اور پھر سنت رسول ہے، اور اس کے شرائط آداب کیا ہیں. کیا آپ اپنے آپ سے، میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ کیا یہ آداب اور یہ شرائط میں پوری کر رہا ہوں یا نہیں؟ نہیں. تو پھر آپ غور سے دیکھیں کہ یہ چیزیں کس قدر اہم ہیں اور ہم کس قدر پہلو دہی کر رہے ہیں. اچھا، اب ذرا آگے چلیے. قرآن حکیم کے بارے میں دیکھیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس کے ذرائع. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ خود انہی میں سے ایک رسول بھیج. یہ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام. اللہ اکبر. ذرا ابراہیم علیہ السلام کی فراست کو دیکھیں. بس 2500 سال بعد اس دعا کی قبولیت ہوئی، اور کس کا اللہ تعالیٰ نے کس کو مبعوث فرمایا اس دعا کے نتیجے میں؟ نبی صلی حضرت اللہ محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب بتائیں یہ جو اگلا پہلا اس کا ہے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. تو گویا یہاں صاف بتا دیا کہ اس تزکیے کا جب تک انسان اللہ کی کتاب کا پوری طرح اپنے عقائد و نظریات اس کے مطابق نہیں بناتا، اور پھر اللہ کے احکامات کا اس کو علم نہیں ہوتا، کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پتہ ہے حلال کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے، مجھے پتہ ہے اخلاق میں مجھے سارے رذائل اخلاق سے بچنا ہے. یہ میری اللہ نے میرے فطرت میں رکھ دیا. فلہمہا فجورہا و تقواہا. آپ دیکھ لیں، مجھے بتائیں کہ اس میں کسی بڑی علمیت کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کے لیے؟ ہرگز نہیں. اور پھر آگے کہا اللہ نے صاف بتا دیا انسانوں کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ. آپ دیکھیں قرآن نے کتنی پیاری بات کی ہے. نمونے کا مطلب ہے چاہے وہ آپ کے عقائد ہوں، چاہے آپ کی ایمانیات ہوں، چاہے آپ کی عبادات ہوں، چاہے آپ کے اخلاق ہوں، چاہے معاملات ہوں، ہر ایک معاملے میں کوئی زندگی کا معاملہ آپ کے لیے نمونہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا سر میں ایکسکیوز می، جی اسکول کے زمانے میں کالج یعنی ہماری ایجوکیشن میں آتا تھا کہ بھئی آپ کا مثالی لیڈر. کبھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ یہ ہمارا مثالی لیڈر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم کچھ نہ کچھ لکھتے تھے، سب بچے ہی ایسے لکھتے تھے. اس لیے کہ ہمارا تعلیمی نظام ناقص ہے. اگر ہم نے ان بچوں کو بتایا ہوتا نا کہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل میں. اور آپ دیکھ لیں ان بچوں کو جب یہ نہیں پتا وہ بڑے ڈگریاں لے کے اور جہالت کا کیسا ثبوت دیتے ہیں. ایک ایسا ملک جس میں اللہ نے سارے وسائل رکھے آج کس قدر تباہی اور بربادی کا شکار ہے. جی سر. آپ نے نہیں نہ پڑھا، میں نے منتیں کی آپ کی. حصول علم کی راہ میں رکاوٹیں، ایک ہیں حجاب اور دوسری ہیں آفات. حجاب کیا کرتے ہیں کہ علم حقیقی کا راستہ سرے سے بند ہو جائے، یعنی علم حقیقی کے لیے کوئی رغبت اور خواہش ہی پیدا نہ ہو، جیسے قرآن کو نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، اور نہ حدیث مبارکہ کو، نہ سیرت کو. اس کے لیے 4 فیکٹر ہیں، نیچے دیکھیں، غور سے دیکھیں. حب عاجلہ، جلدی ملنے والی چیز کی محبت، اور وہ ہے دنیا کی محبت، مال دولت کوٹھیاں کاریں، اور اس کے پیچھے انسان پاگل ہو رہا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں، میں آپ کو ایک بڑی حقیقت کی بات بتاؤں. کل میں نے 2 کلو دودھ لیا ایک دکان جہاں پہ خالد صاحب 500 روپے اس نے لیے 2 کلو کے.
اور بالکل مجھے یاد ہے اپنی بچپن کا معاملہ کہ گاؤں میں ہم نے 500 کی ایک پوری بھینس بیچی، جھوٹی، جو بڑی کمال کی تھی، بہت دودھ دیتی تھی، خوبصورت تھی، 500 کی، اور آج 500 کا 2 کلو دودھ ملتا ہے۔ یہ میں کل کی جی بات سر، بتا رہا ہوں۔ کیا دنیا نے عذاب اپنے لیے پالا ہے، سود کا اور لوٹ مار کا اور حرام مال کا۔ سوچیں، حب عاجلہ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ جی اللہ سر، اچھا، اب تکبر نمبر 2 پہ ہے۔ تکبر کیا ہے؟ اور بھائی یہ قرآن کی بات کر رہے ہیں، یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے، چھوڑیں اس کو، نعوذ باللہ۔ یہ ہے وہ تکبر جو آج ہم نے دنیا کو توائی، اللہ کی بات کو گھٹیا جاننا اور انسانوں کی بات کو، اپنے شیطانوں کی بات کو، طاغوتوں کی بات کو، خواہش نفس کے پیچھے چلنے والوں کی باتوں کو اچھا سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کی برحق بات کو غلط سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ عصبیت جاہلیت یہ کیا چیز ہے؟ سر اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو برتر سمجھنا۔ اپنے نظریات کو برتر سمجھنا، صرف یہی نہیں، زمانے کے نظریات کو برتر سمجھنا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے مبعوث فرمایا اس کو کے بارے میں عصبیت اور غفلت یا لا ابالی پن۔ غفلت کیا کہ یہ قرآن جو میرے گھر میں پڑا ہوا ہے، مومنوں کو دیکھیں، کافروں کو چھوڑ دیں، مومنوں کو دیکھ لیں۔ میں ایک پڑھ رہا تھا اور بالکل برحق تھا کہ کسی اسکول نے کہا کہ بھائی جو تمہارے گھر میں فالتو کتابیں پڑھی ہوں وہ لے آؤ، ہم نے لائبریری کھولی ہے۔ تو بچے پتہ کیا لے کے آئے؟ قرآن جی سر، مجید۔ قرآن پاک لے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کے معنی ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرأ سے قرآن۔ اور آج آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ، اس لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے بڑی حیرت ہوئی اور مجھے اس دن بڑا افسوس ہوا۔ میں امریکہ میں تھا، ایم ایس اے کا وائس پریزیڈنٹ تھا، تو ایک کالا قرآن لے کے میرے پاس آیا۔ اس نے کہا جی میری بیوی میری بات نہیں مانتی، آپ مجھے قرآن سے نکال کے بتائیں کہ میں اس سے کیا کروں۔ اللہ اکبر، مجھے خیال آیا کہ ہم کبھی قرآن سے یہ سوال پوچھتے ہیں؟ یہ ہے مومن۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن کو کتنا مومن، اگر واقعی مومن ہے، شعوری جیسا وہ کالا مومن تھا، اس نے کہا مجھے قرآن سے بتائیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ اب بتائیں مجھے، کیا میرا اور آپ کا قرآن کے ساتھ یہی تعلق ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ اگر سورہ نساء کی پڑھیں نا، صرف 12 13 14 آیات، اس میں سارا وراثت کا قانون کا تقسیم، اور اللہ نے بتا بھی دیا کہ اگر تم اس کی خلاف ورزی کرو گے تو چاہے تم حاجی نمازی ہوگے تم جہنم میں جاؤ گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں ان 4 آیات کو بھی ہم نہیں پڑھتے، اور ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا یہ 4 جو حجابات ہیں جس کی وجہ سے انسان قرآن و سنت کے علم کا ایسا حجاب ہوتا ہے کہ وہ ان کو ایکسیس ہی نہیں کرتا۔ سمجھ آ گئی؟ سر یہ عصبیت اور جہلیت کو ایک دفعہ دوبارہ کر دیں۔ اچھا سنیں، آپ یہ مجھے بتائیں، آپ دنیا کی ڈگریوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آپ قرآن و سنت کو چھوڑ چکے ہیں، آپ سے مراد لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ جی آپ سر، مجھے یہ بتائیں، یہ ڈگریاں بغیر قرآن و سنت کے علم کے، یہ جاہلیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ جی سر، سمجھ آئے۔ اب عصبیت یہ ہے کہ ہمیں یہ اچھی لگتی ہیں، ہماری عصبیت یہ ہے کہ یہ دنیاوی علوم پڑھیں گے تو کامیاب ہوں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کی ناکامی ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ جاہلیت جو جدید جاہلیت ہے کہ بس دنیا بن جائے، جب دنیا اور آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، تو یہ ہے عصبیت جاہلیت۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال؟ تو جی اسی کے اوپر ہے، عصبیت کے اوپر، کہ جو قرآن کہتا ہے حمیت الجاہلیہ، کہ وہ حمایت کرتے ہیں جاہلیت کے دور میں، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا تھا کہ خاندانی وہ قبیلوں کو اپنے بڑا سمجھنا
اور اللہ اور رسول کی بات کو پیچھے کر دینا، اس میں یہ چیز بھی آئے گی؟ ہائے ہائے، آپ ذرا سوچیں کہ ہر وہ کام جو دنیا میں ہم کرتے ہیں، کوئی بھی کام، اگر وہ ہم نے قرآن و سنت کے مطابق نہیں کیا تو جس طریقے پہ کر رہے ہیں اس کی عصبیت ہمیں روک رہی ہے. تو ہر کام جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ عصبیت کے دائرے میں آئے گا. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی 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 بالکل. اور شاباش، سوال کریں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. ہم کہہ یہ سکتے ہیں کہ قبروں بہت والوں کے سارے پاس جانے والے، پیروں فقیروں کے پاس جانے والے بھی تو عصبیت میں شامل ہوتے ہیں نا. دیکھیں وہ شرک کر رہے ہیں. آپ ذرا بات کو سمجھیں. شرک اس لیے کہ وہ پیر فقیر کے میں وہ خاصیتیں سمجھتے ہیں، وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور یہی شرک ہے. اب بات سمجھ آئیے؟ بولیں نا. جی بالکل. اچھا، اب آ جائیں، اگر حجابات کلیئر ہیں تو آفات یہ ہیں حاصل کردہ علم پر ایک آفت کی طرح نازل ہو کر پورے ذخیرہ علم کو ختم کر دے. غفلت اور بے پرواہی. آپ دیکھ لیں ہیں آج کس انسان اس اللہ کی دی ہوئی کتاب جو عین ہدایت کا منبع ہے اس سے کس قدر غافل ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں فساد بھی کس قدر ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور ہمارے لیے نمونہ ہے. اس نمونے کو ہم نے چھوڑا تو آپ دیکھ لیں. تو غفلت اور بے پرواہی پہلی چیز. خواہشات نفس کی پیروی. اس کی مثال دیجئے خواہشات نفس کی پیروی. دیکھیں تقریباً بات ہر سمجھ. انسان سر آج کا. کیونکہ آج کل دنیا ڈوبی ہوئی ہے خواہشات نفس پہ، یہ بنا لیں، وہ بنا آپ لیں، یہ کھا مثال دیجئے، آپ مثال دیجئے، سوال سمجھا کریں. سر جی جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے تو وہ نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. سر جیسے سب کو تقریباً تمام مسلمانوں کو پتہ ہے، عورتوں کو، کہ سورہ نور میں پردے کے احکامات آئے ہیں، سورہ احزاب میں آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پردہ نہ کرنا اپنے نفس کی پیروی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو خواہشات نفس یہ ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں تو ٹی وی دیکھوں، بھلے سے نماز کا وقت ہو گیا، اذان آ رہی ہے. مثال دیجئے تاکہ بات سمجھ آئے. پھر آپ کہتے ہیں شادی، او ہو دنیا دیکھے کہ ایسی شادی کوئی نہیں ہوئی. اور اگر اللہ کا شکر کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور قرآن کے حکم کے مطابق کی ہے، شکر ادا کروں. ورنہ بند کرو، یہ کون بات کر رہا ہے؟ اچھا، اب بات سمجھ آئیے آپ کو کہ کس قدر یہ اہم ہے. عدم احتساب. کبھی ہم نے اپنا احتساب نہیں کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رات سونے سے پہلے دیکھو کہ تمہارا دن کیسے گزرا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا اتقوا اللہ و یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے وہ جو میرے کام آئے گا. کیا بات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ قیامت کے دن کام آئے گا. جو اڑا دیا شادیوں میں، بیاہ میں، تو وہ کسی کام کا نہیں. اپنا احتساب کیجیے. بدعت کیا چیز ہے؟ جی جناب. جی سر جی، ایک حدیث ہے نا، حاسبو قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو؟ سر جی دنیا میں رہتے ہوئے اپنا محاسبہ کرتا رہے انسان روز کے روز کا، کہ وہ میں نے سوال آپ سے قرآن کیا ہے. سنت کے مطابق اس کا عمل ہے یا نہیں، یا اس کے خلاف کر رہا ہے. اب یہی حدیث آپ بیان کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں. میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ قبل ان تحاسبوا، کہ پہلے سے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. یہ آخرت کا محاسبہ ہے، آخرت کا. جی سر، آخرت کا.
पता नहीं आप बात करके हवा में उड़ा देती हैं उसको खोलने में। सर नहीं जी सर जी, मैं समझ आ वही गई कह थी रही कि थी वो कि आखिरत की बात हो रही। अल्लाह के सुने, यहाँ जो हिसाब होगा आखिरत में ही होगा ना सर जी। मैंने पूरी बात की है पहले। आपने हदीस पढ़ी है और आखिरी बात जब मैंने सवाल किया जवाब आया नहीं आपकी तरफ से। भाई उसी हिसाब का खौफ तो मुझे ठीक रखता है, लिहाजा दुनिया में मैं आज मौका है मैं अपने आप को देख लूं कि मैं अल्लाह और रसूल के रास्ते पर चल रहा हूं या शैतान या तागूत या अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहा हूं। वरना वो दिन ऐसा दिन होगा, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अपने अमाल में देखेगा कि ये मैंने जरा बराबर नेकी की है तो मौजूद, जरा बराबर बुराई की है तो मौजूद। खोल के बताएं लोगों को। जी सर, आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने हजूर पाक को बताया कि एक दस्ती बची है बकरी जो ज़बह हुई थी, तो आपने फरमाया कि ये एक बस्ती, ये एक जो बची है ना, ये काम आई है, ये जाया हुई है, बाकी सारी काम आ गई है। यानी जो अल्लाह की राह में दे दिया वो काम आएगा, जो इधर उधर किया वो जाया ही करना है। देखें कितनी प्यारी तालीम है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें, कि आप ये काम करें, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, आप उसको ध्यान रखेंगे तो अल्लाह आपको और देगा। सर जी, ये असबियत मजीद आगे जाके फिर अनाद में भी तो बदल जाता है ना ये चीज। हसद, अनाद, सब कुछ फिर इसी की वजह से होता है। जी सर जी। जज़ाकल्लाह। अच्छा तहरीफ, अच्छा बिद्दत, सुने, बिद्दत वो अमल है, बड़े गौर से सुनिए, जिसको हम कहते हैं बड़ा सवाब होगा। ये जो कुंडे बना रहे हैं और ये जो हम खाने पका रहे हैं, इसका आखिरत में सवाब होगा। भाई जो चीज़ ना कुरान से साबित ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित, तो हर उस चीज़ को जो आप दीन में इसलिए शामिल करें कि जिसका ना जिक्र कुरान में है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है, और आप कहते हैं ये मेरे लिए ये बिद्दत है, ये इसका कोई अजर नहीं है जब तक उस पे मोहर नहीं लगी होगी अमल पे कि ये अमल अल्लाह का हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस मोहर के साथ कबूल होगा। तो बिद्दत हर वो अमल है जो दीन के नाम पर किया जाए और दीन में मौजूद ना हो। तहरीफ, इश्तिगाल बिल अदना, तहरीफ भी आपको समझ होनी चाहिए। इश्तिगाल बिल अदना, ये दुनिया, ये मालो दौलत, ये औलाद, ये सब कुछ इसमें अगर मशगूल रहा और इसी में मशगूल रहते हुए जिंदगी गुजार दी, हत्ता ज़ुरतमुल मकाबिर, यहाँ तक के लबे गौर पहुंच गया, कुछ काम नहीं आएगा। तो ये इस्तिगाल बिल अदना जो है कि दुनिया की मामलात, माल और दौलत, औलाद, पैसा, तल्लुकात दुनिया के, दोस्तियां, ये सब शुगल है अदना का। तो मसरूफियात दुनिया जिसको आगे लिखा है। अब आप मुझे कोई सवाल हो आपका जो हसूल इल्म की राह में रुकावटें हैं या हिजाबात हैं, जल्दी बताएं, हिजाबात और आफात के बारे में। सर अल्लाह ताला ने तो खोल खोल के सब बता दिया, इंसान खसारे में, वो नहीं समझता। अलमाल वल बनूना जीनतुल हयात दुनिया वल बाकियातुस सालिहात हाँ खैरुन लेकिन इंदा रब्बिका। आप ये पढ़ने से पहले जो मैं बता रहा हूँ, जो चीजें इस वक्त अंडर डिस्कशन है, उस पे आप बात करें, वरना तहरीफ आपका पे ज़हन बता दो, थोड़ा सा तहरीफ पे कर दे थोड़ी सी और। क्या चीज? तहरीफ पे सर। हाँ तहरीफ। अच्छा, असल दीन ये है कि सिर्फ इबादत अल्लाह की जाए। अगर आप गैर अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं तो आपने तो तहरीफ कर दी, असल चीज को बदल दिया। उसके बाद आपने, दूसरी मिसाल देता हूं कि आपको अल्लाह ताला ने कहा कि आपके, तहरीफ ये है कि कोई चीज अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और आप गलत चीज को अल्लाह के नाम पर घड़ कर और लोगों के सामने रखें कि अल्लाह ने बताई है। यह तहरीफ, कि हक को हक अपने असल रुख से मोड़ देना। अब समझ आ गई? जी। सवाल करने वाला बताया करे कि हाँ मुझे समझ आई है, नहीं आई तो मैं दोबारा बताऊंगा आपको। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब
ذرا یہ ہینڈ آؤٹ تقریباً ہمارا ختم ہو گیا، دعائیں ساری آپ کے سامنے ہیں تو استغفار کی، اور اب آپ خود پڑھیں، میں ایک ایک کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، میں اس سے اہم بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ جو ہینڈ آؤٹ ہے 13 پیجز کا یا ساری 12 پیجز کا، کوئی سوال اس کے بارے میں؟ میں نے آپ کو 2 ہینڈ آؤٹ پڑھائے ہیں، ایک ہے 4 پیج کا جس میں تزکیہ نفس کے بارے میں قرآنی آیات ہیں، اور دوسرا 12 پیجز کا جو تزکیہ نفس کے بارے میں ہے۔ اچھا، اب ایک اور ہینڈ آؤٹ بڑا ہی اہم ہے، اور وہ ہے جو آپ کا 4 پیجز کا ہے، انسان کی کمزوریاں اور ان کا قرآنی علاج، اور اس کے بعد ہے انسان پر انعام، اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ یہ مل چکا ہے آپ کو؟ جی اب بڑے غور جی سے سر، سنیے۔ قرآن نہ سمجھ کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر کمزوریاں رکھی ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلی آیت ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، انسان کو خلق ہلوعا جلد بازی میں پیدا کیا گیا ہے، اذا مسہ الشر جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جزوعا ہلا گلا مچا دیتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ صبر کرے وہ پتہ نہیں گھر والوں کو اور کس کس کو محلے والوں کو سناتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ جب اس کو مال ملتا ہے، منوعا تو روک لیتا ہے، یعنی پھر اس مال پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو خرچ نہیں کرتا۔ یہ انسان کے اندر ان بلٹ کمزوری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے، آپ خود اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے؟ جی اچھا، دوسری کمزوری انسان دیکھیں قرآن نے کس طرح، اللہ خالق ہے نا انسان کا، اس کو سب پتہ ہے۔ اب دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سورہ فجر کی، اسی ہینڈ آؤٹ پہ، تو وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے۔ مسئلہ ہے انسان کا نہیں، آپ کا اور میرا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ جی ایسا ہی ہے۔ اب اللہ کے راست مال تو آپ کو اللہ نے دیا آزمائش کے لیے، آزمائش یہ ہے کہ آپ غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں۔ آگے سورہ عادیات میں کہا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہ ناشکرا کیوں ہے انسان؟ مثال دیجئے۔ کہ اللہ کی میں دی اور نعمتیں وہ دوسروں کے لیے شیئر نہیں کرتے دوسروں کو۔ ہاں، اس کا اللہ کا حکم ہے کہ جو میں تمہیں ایکسٹرا دے رہا ہوں وہ اس میں دوسروں کے حقوق ہیں۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور خود اس پر گواہ ہے کہ وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اسے مال سے بڑی محبت ہے۔ سورہ حمزہ میں 3 آیتیں، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، تباہی ہے ہر اس انسان کے لیے جو لوگوں پر تان کرتا ہے اور برائیاں کرنے کا خوگر ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہمیشہ رہنے والا ہے، ساری مرضوں کا حل میرا مال ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا علاج کرا لوں گا۔ آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جانا ایک ہیلہ ضرور ہے لیکن شفا اللہ کے پاس ہے۔ مال کبھی سارے مسائل حل نہیں کرتا، اگر مسائل حل کرتا تو آج وہ دنیا میں جو ممالک جن کے پاس مال زیادہ ہے وہ اپنے مسائل حل کر چکے ہوتے، ان کے لیے تو سب سے بڑا عذاب بنا ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ جی بالکل۔ جی اب سمجھ رہے۔ دیکھیں قرآن نے حق ادا کیا ہے انسان کی انٹرنل کمزوریاں بتانے کا۔ اب باقی آیات آپ خود پڑھیں گے، بالکل آپ اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کمال کیا ہے نا۔ آپ آ جائیں نا پیج 2 پر، انسانی کمزوریوں کا یہ ساری کمزوریاں دور ہو سکتی ہیں جتنی جب بیان ہوئی ہے نا پیج 2 تک، ساری کی ساری یہ کمزوریاں دور ہو سکتی ہیں۔ کس طرح دور ہو سکتی ہیں جلدی بتائیں؟ تلاوت آیات اور اس پہ عمل سر۔ اور کوئی؟
تبائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کوئی؟ اللہ کے راستے میں سر مال مال کی محبت کو کم سے کم کرنا اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا، ان یہ کمزوریوں کو دور کر سکتے ساری باتیں جزوی کر رہے ہیں آپ۔ ابھی آپ نے پورے 12 ہینڈ آؤٹ پیج ایک پڑھا، 12 پیجز کا 4 ایک پڑھا، تزکیہ نفس، قرآن و سنت پر عمل کر کے، اور قرآن و سنت پر وہ عمل کرے گا جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، وہ نفس مطمئنہ بن گیا، اس لیے کہ وہ ہر وہ کام کر کے راضی ہے جو اللہ کا حکم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پتہ نہیں آپ ادھر ادھر کی قرآن و سنت، بھائی آپ ڈائریکٹ جواب دیں کہ جس نے تزکیہ نفس کر لیا، یہی آقا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کمزوریوں کا علاج، پھر پہلے کمزوریوں کا علاج ہے۔ آپ 19 تا 35 سورہ معارج دیکھیں، 2 صفحے پہ شروع ہو رہی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، وہی کمزوری، اذا مسہ الشر جزوعا، جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو مال ملتا ہے تو اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ الا المصلین، تو کون ان سے بچ سکتا ہے ان ساری خرابیوں سے؟ وہ جو نماز، اقامت نماز ادا کرتا ہے۔ تو ساری برائیوں کا جڑ نمبر 1 اقامت نماز، نمبر 2 الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں کی پابندی، 5 وقت کی نماز سوچ سمجھ کے کیا پڑھ رہے ہیں، تسبیحات، اپنے جسم کی کیفیات، کس طرح اس اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اسی اللہ کے احکامات پر عمل کر کے ان ساری جو اوپر ساری برائیاں بیان ہوئی ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، اسی لیے میں نے سب اکٹھی رکھی ہیں، اس پر قابو پا سکتا ہے نماز کے ذریعے۔ اچھا، نماز آپ کو سارے حقوق اللہ ادا کرنے کے لیے ممد و معاون ہوگی۔ جس نے 5 وقت کی نماز، اقامت نماز ساری اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کر لی، اللہ سے مانگ لیا کہ ایاک نعبد، عبادت بھی تیری، و ایاک نستعین، اور مدد بھی تجھ سے مانگوں گا، اور مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ وہ نماز ہے جس کے اندر یہ کلمات ہیں۔ یہ نماز آپ کو ہر برائی کو دور کر دے گی، ہر کمزوری کو دور کر دے گی۔ آگے 24 میں فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ 2 باتیں، تو ایک کہ جن مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جس کو یہ پتہ ہے، جس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہے، اس کو کبھی مال کو سانپ بن کے نہیں بیٹھے گا، وہ سارے حقوق ادا کرے گا۔ جب حقوق ادا کرے گا تو ساری کمزوریاں جو اس کے اندر ہیں اس کا علاج یہ ہے نماز اور انفاق سبیل اللہ۔ یہ 2 کام کر لے صحیح ٹرو سینس اور اسپرٹ کے ساتھ، تو ساری خرابیوں کا علاج اسی کے اندر ہے۔ اب اگر نہ ہم نماز، اقامت نماز کریں اور نہ انفاق فی سبیل اللہ کریں تو پھر مسائل اور ہماری کمزوریاں کیسے دور ہوں گی؟ آپ نے دیکھا کہ قرآن نے خود کھول کے بیان کیا کہ کمزوریاں کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے۔ یہ کبھی آپ نے قرآن کو اس طرح دیکھا ہے؟ جلدی بتائیں۔ نہیں۔ آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ موجود ہے، پوری کمزوریاں قرآن سے نکال کے سب اس میں موجود، ان کا علاج بھی سورہ معارج کی آیت 29 کا معلوم۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں، میں آگے آپ خود پڑھیں خدا کے لیے، اور اس کے بعد انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، اس کا ایک آیت کے اندر اللہ نے بتا دیا۔ سورہ 3 میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، وہ جسمانی ساخت ہو، وہ روحانی ساخت ہو، وہ اس کی ذہنیت، وہ ذہن ہو، اخلاق ہوں، اس کے اندر رکھ دیا کہ خیر کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں اور ٹھیک ٹھیک جواب دیجئے کہ ان احسانات جو اللہ کے انعامات ہیں پورے آپ کے سامنے ہیں، سارے لکھے ہوئے ہیں۔ مزہ تو جب تھا نا آج اب مجھ سے آپ سوال کرتے، 3 دن سے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، آپ نے بالکل نہیں پڑھے۔ تو آپ مجھے آج ایک سوال کا جواب دیں
کہ ان جو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور جو فیض و برکات ہیں ان کو مزید بہتر کس طرح بنایا جا سکتا ہے، اور ساری برائیوں کو کس طرح انسان ان کو چھوڑ کر نیکیوں کو پوری طرح اپنے اندر سمو لیتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ انسان کو اپنا احتساب کرنا ہے سر، جب اب روزانہ میں کی کیا بیسس پہ احتساب کرے گا، اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے. تزکیہ نفس کرے گا تو پھر نازا ہوگا بابی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، پورا تزکیہ نفس کر لے گا تو یہ ساری جو احسانات ہیں ان کو اپنے اندر اور مضبوط کر لے گا، اور جو برائیاں اور فطری کمزوریاں ان کو دور کر لے گا. اور یہ سارا آپ کا پورا قرآن کا نچوڑ یہاں ہے. احسانات کیا ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے اس میں کمزوریاں رکھی ہیں، ان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، سارا ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس پورے قرآن کا نچوڑ موجود ہے. موجود ہے نہیں موجود؟ موجود ہے. اب اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو پھر خدا را اللہ کو بلیم نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کے بیان کر دی ہے قرآن میں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، اور صحابہ کی زندگی آپ کے سامنے ہے. بالکل. سر یہ سورہ ہمزہ میں پہلی آیت ہے اور دوسری آیت، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا اچھا، چغل خور جو ہوتا ہے وہ لازمی طور پہ مال جمع بھی کرتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، جو مال جمع کرتا ہے تاکہ میرے کام آئے کسی اور کے پاس نہ جائے، تو وہ پھر چغل خوریاں بھی کرے گا، سارے اعمال برے کرے گا. کیوں؟ اس نے ایک چیز کہ اس نے تان لوگوں کو اس لیے کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو پیسہ جمع ہی نہیں کرتا، یہ جمع کرتا تو آج اس کا یہ حال تھوڑی ہوتا، یہ غریب تھوڑی ہوتا. وہ بدبخت اتنا گیا گزرا ہوا ہے کہ سمجھتا ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اور اللہ نے مال اس لیے دیا کہ میں اس مال کو غریبوں کے حق ادا کروں، اپنے اخلاق کو درست کروں، میں کنجوسی نہ کروں، میں فیاضی اختیار کروں، اور وہ فیاضی جو اللہ چاہتا ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. اور سوال؟ شاباش. تزکیہ نفس کے بارے میں یہ 3 ہینڈ آؤٹ میں سر نے آپ کے سامنے. جی یہ جو اخلاق اور ایمان کا کتنا گہرا تعلق ہے؟ اچھا، بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلے یاد رکھیے، اخلاق اس کا ٹھیک ہوگا جس کا ایمان قرآن و سنت والا ہوگا. آج ہمارے اخلاق اس لیے ٹھیک نہیں ہیں کہ ہم نے اپنا ایمان، توحید، رسالت، بند کرو. ایمان پہلی چیز ہے. جب قرآن و سنت والا ایمان ہوگا آپ کے اخلاق بھی ٹھیک ہوں گے. جب آپ کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے تو معاملات کا دار و مدار اخلاق پر ہے. جو آدمی صاف ستھرا نیکی کو پروموٹ کرتا ہے، نیکی پہ چلتا ہے، برائی سے بچتا ہے، وہی معاملات ٹھیک کر سکتا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلے ایمان کو قرآن و سنت کے مطابق بنا لو، پھر آپ کے اخلاق بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ. اچھا سر جی، بعض دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں کہ بڑا قرآن پر ہوتے ہیں، باعمل ہوتے ہیں، لیکن ان سے بات کریں تو وہ ویسا مطلب اخلاق کے طور پر بالکل بھی نہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں مطلب دین کی بات بھی کرتے ہیں اور دین کو مطلب بتا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اخلاق ویسے نہیں ہوتے، تو ان سے کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ بیٹا، سب سے پہلے وہ ہوں یا آپ ہوں یا میں ہوں، وہ قرآن جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنا. ورنہ دعوت دیکھ رہے ہیں کچھ اور عمل ہمارا اس کے خلاف ہے تو وہ دعوت الٹا اثر کرے گی. تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ قرآن کے مطابق اپنے اخلاق کو بنائیں تاکہ آپ کا قرآن سمجھانا لوگوں کے لیے نافع ہو جائے. تو اخلاق اگر ٹھیک نہیں ہے، قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پر عمل نہیں کر رہا. سب سے پہلا مطالبہ قرآن کا یہ ہے کہ اپنے 6 فٹ کے جسم پر اس کو نافذ کرو. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اور سر ان کو یہ بھی ہمیں بتائیے یا سامعین کو
کہ صحابہ کرام کے پاس تو ایک یونیورسٹی تھی، زندہ قرآن کی یونیورسٹی تھی. ہم کس یونیورسٹی میں جا کے تزکیہ نفس کریں؟ ان کے لیے تو زبردست قرآنک یونیورسٹی تھی. تو سر وہ قرآن آج کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ قرآن اسی کاما فل سٹاپ کے ساتھ، اسی زبر زیر کے ساتھ اللہ نے اہتمام کیا میرے اور آپ کے پاس ہے. جی سر بالکل. سر تو اس وقت ان کے پاس آپ وہ یہ غلط پیغمبر بات کہہ رہے رسول ہیں. تھے. سنیں، وہ یونیورسٹی آج میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے. سر کوئی رسول نہیں ہے سر، اس وقت ان کے پاس وہ رسول رسول کی صلی اللہ علیہ یونیورسٹی وسلم تھی. کی ساری ہدایت موجود ہیں، سیرت میں بھی موجود ہیں، حدیث میں بھی موجود ہیں. تو پھر آپ کو کیا چاہیے؟ اور سر جی آپ جو روزانہ ہمیں پڑھا رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے نا، تزکیہ ہی کر رہے ہیں نا ہمارا قرآن کے ذریعے سے. سر حضور پاک نے فرمایا تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہے نا ان کے درجات بلند ہوں گے. تو یہ نہیں تھا کہ ان کے درجات کم ہیں جو آپ کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ان کی فضیلت بتائی آپ نے کہ وہ مجھے دیکھیں گے نہیں، میں ان میں موجود نہیں ہوں گا، لیکن پھر بھی وہ میری باتیں یاد رکھیں گے، اللہ کا قرآن پڑھیں گے اور میری سنت پہ عمل کریں گے. بے شک بے شک آپ نے ٹھیک کہا. سر بات کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر؟ سر بس غور کریں گے. بس غور ہی کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اس میں ایک بات اللہ نوٹ پاک فرمائیں، ہم سب کو اس توفیق دے غور کرنے کی. بات سنیں بڑے غور سے. اس میں خود ہمارا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں. اس نے کرم کیا کہ ہمیں وہ سارے راستے بتا دیے، بلکہ صراط مستقیم بتا دیے جو دنیا اور آخرت میں بہترین راستہ ہے. اب چھوڑ ہم پر دیا اس لیے کہ اب اسی کا امتحان ہے کہ ہم اس راستے پہ چل لیں گے تو دنیا اور آخرت میں سے گزرتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں گے، اور اگر اس راستے کو چھوڑیں گے تو پھر شیطان نے پگڈنڈیاں بنا رکھی ہیں، ہم ان پہ چلے جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، اور وہی حال ہوگا دنیا میں جو آج ہمارا ہے، اور آخرت میں جہنم ہوگا. اللہ ہمیں اس سے بچائے. جی آمین سر، ثم آمین. آج کوئی اچھا بندہ ہوتا ہے کوئی صحیح بات کرتا ہے تو اس کا کیا اشر کر دیتے ہیں ہم لوگ. آمین آمین. سر تلاوت آیات سے جو ہے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اور جو تلاوت ہم کرتے اگر ہماری آنکھوں میں آنسو نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پہ کوئی آیات اثر نہیں ہو رہی. اگر دل میں وہ یقین پیدا کر رہی ہیں نا، آنکھوں کے آنسو سے پہلے دل میں یقین پیدا ہوگا تو اس کے پھر جسم آنکھیں بھی متاثر ہوں گی، سب کچھ ہوگا. تو قرآن برحق ہے، قرآن کا راستہ میری عین فطرت کے مطابق ہے جو اللہ نے بنائی ہے. میں اگر اس پر عمل کروں گا تو میرا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ تو مجھے جب چاہے جس وقت چاہے وہ مجھ سے، اگر نیک ہوں تو مدد فرمائے گا، اگر برا ہوں تو پھر اپنے انجام کو ضرور پاؤں گا. یہ اللہ کا اصول ہے، بتا دیا اللہ نے. سر یہ جو بھی بھائی بات کر رہے تھے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ جو یہاں پر موجود ہیں وہ میری بات ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے. تو یہ اب تک قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ایز اٹ از جو باتیں بتائی ہیں وہ ساری قیامت تک کے لوگوں کے لیے ویسے ہی پہنچیں گی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج خود ہمیں بتا رہے ہیں، اسے بتا رہے تھے. تو آپ کا اور میرا فرض نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ حق قرآن ہے اور قرآن کے جو احکامات ہیں ان پر خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں. جی بالکل سر، جیسے آپ پڑھا رہے ہیں بالکل یا سر. جو دنیا میں پڑھا رہے ہیں وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کر کے اور آگے پہنچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اچھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تمام دنیا کے مسلمانوں کو. جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو آپ کے ساتھ اسی طرح جوڑے رکھے. اللہ پاک ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی نیک کرے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو قرآن کو سمجھنے اور سنت کو سمجھنے توفیق دے. اور جو بھی بیمار ہیں ان کو اللہ پاک صحت تندرستی والی زندگی دے، اور جو چلے گئے ہیں ان کو اللہ پاک بخش دے. آمین.